अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, 29 नवंबर करीब आते ही आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के 3 साला दौर का इख्तिताम हो रहा है, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो कामयाबियां हासिल की वो हमारी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। जनरल राहील ने जब अपना ओहदा संभाला तो फाटा से लेकर कराची और बलूचिस्तान तक मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा था, लेकिन जनरल राहील ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के जरिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए न सिर्फ मुल्क को महफूज बनाया बल्कि कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बतौर आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तवाज़ुन को कायम रख कर प्रोफेशनल सोल्जर होने का भी सबूत दिया और अपने वादे के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर रिटायर होकर एक मिसाल कायम की। सी पैक जैसे अहम प्रोजेक्ट के रूह रवां और आवाम में हर दिल अजीज इस सिपा सालार को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया। अब नए आर्मी चीफ के लिए 5 सीनियर अफसरान के नाम ज़ेर गौर हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल ज़ुबैर हयात, लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम, जनरल जावेद इकबाल रमदे, जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल इकरामुल हक शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इन जनरल्स में से बतौर आर्मी चीफ किसका तकर्रुर करेंगे ये तो उनका सवाबदीदी इख्तियार है, लेकिन नए फौजी सरबराह को भारतीय जारहियत, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब, मकामी दहशतगर्दों के दाइश से बढ़ते हुए जो ताल्लुकात हैं और ख़ासकर ट्रंप की कामयाबी जैसी जो सूरत हाल है, इन जैसे चैलेंजेस का सामना होगा। जबकि न्यूज़ गेट स्कैंडल की सूरत में सिविलियन हुकूमत के साथ कशीदा जो ताल्लुकात हैं इसका भी सामना होगा। क्या नए आर्मी चीफ सिक्योरिटी चैलेंजेस के साथ साथ सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप है इसमें भी तवाज़ुन कायम रख पाएंगे? इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे शहर लाहौर की, जहां पर अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अगर गौर किया जाए तो लगता ऐसे है कि बदअमनी की लहर कराची छोड़कर लाहौर का रुख कर चुकी है, जिससे शहरी खौफजदा हो गए हैं। अक्टूबर और नवंबर के 2 माह के दौरान शहर में जो कत्ल की वारदातें हैं इनमें 45 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जिनमें एक स्टेज अदाकारा किस्मत बेग और एक प्रोफेसर साहब की टारगेट किलिंग भी शामिल है। जबकि गुज़श्ता हफ्ते समनाबाद में भी 5 अफराद को मौत की नींद सुलाया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि सड़कों पर डाकू जो हैं बिला खौफ व खतर लूटपाट करते हुए दिखाई देते हैं। मसला ये है कि ये सब कुछ पंजाब हुकूमत की जानिब से नई डॉल्फिन फोर्स और पुलिस रिस्पांस यूनिट खड़े करने के बाद हुआ। जबकि अभी गुज़श्ता माही वज़ीर आला पंजाब ने 4 अरब रुपए के लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया, ये सब जानते हैं। सवाल क्या इन सब इंतजामात के बावजूद शहर के शहरी जो हैं इनके जानो माल के दुश्मन यूं सड़कों पर क्यों दंदनाते फिर रहे हैं? क्यों इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है? क्यों इनकी गिरफ्त अभी तक नहीं हो सकी है? इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। कराची से इकराम सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद हैं हमारे साथ। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ज़फ़र हिलाली साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि 3 साल पहले जब आर्मी चीफ ने बड़ी फ़ौज की कमान संभाली थी, बहुत से चैलेंजेस दरपेश थे। दहशतगर्दी का मसला था, ख़ास करके जो फाटा का जो इलाका था शुमाली वज़ीरिस्तान, ये दहशतगर्दों की आमाजगाह बना हुआ था। कराची पर टारगेट किलर्स का कब्ज़ा था। कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। 3 साल पहले और 3 साल के बाद अगर सूरत हाल का को जो देखा जाए, इनमें मतवाज़न मुकाबला किया जाए 3 सालों की सूरत हाल का, कितना आप आज के पाकिस्तान को महफूज और पुरअमन देखते हैं? शाजिया, ये कहना पड़ेगा कि आज सब हम जो इकट्ठे हुए हैं, वो शेक्सपियर कहता था, जूलियस सीजर ने उसने एक प्ले लिखा था, उसने कहलवाया मार्क एंथनी से कि वी आर गैदर्ड हियर टुडे, कि हम इधर मिले हुए हैं नॉट टू प्रेज सीजर बट टू बेरी हिम, कि हम उसकी तारीफ करने नहीं आए, मगर हम उसको दफन करने आए। मैं कहना चाहता हूं कि हम सब सिर्फ और सिर्फ राहील शरीफ को तारीफ करने आए आज, इसलिए कि मेरे ख्याल में, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, एक कमज़ोर गवर्नमेंट, एक डिसफंक्शनल डिफेंस मिनिस्टर, और बाद में वो नैप और नैप्टा भी कभी ठीक से नहीं चली, और एक दुश्मन टीटीपी बिल्कुल ऊपर से जा रही थी, लगता ऐसा था कि दे वर विनिंग। उस आदमी की और राहील शरीफ की हम शुक्रिया अदा करना चाहिए शाजिया, कि उन्होंने पाकिस्तान बचाया ये दहशतगर्दों से हमें। और मुझे खास तौर में कहना चाहता हूं कि कराची, मैं उनकी शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि कराची MQM लंदन के हाथ से उन्होंने बचाया।
50% ادھر کم ہو گئے وائر رینسم مرڈرز اور چلے فونز ابھی تک چوری ہو رہے ہیں، مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو بڑے بڑے زبردست ڈیولپمنٹس ہیں، اور دیکھیے انہوں نے اس وقت کیا، یہ تو انہوں نے اس وقت کیا جیسے میں نے پہلے کہا تھا ان کے پاس کیا تھا، کچھ نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ دس کنٹری واز گوئنگ ٹو ریک اینڈ روئن. اور مجھے وہ یاد آ رہا تھا ایک زمانے میں سوات کے جب انہوں نے کہا کہ 70 میل کے فاصلے تک یہ آ گئے ہیں طالبان، تو اس آدمی نے سنگل مین سنگل آرمی چیف مورال ریز کیا، نہ صرف فوج کا، قوم کا. اور میرے خیال میں ہم سب بہت وی مسٹ تھینک دس مین. ایسا لگتا یہ ہے کہ اب انہوں نے ہمیں ریڈیم کیا ہے، اور اب پاکستان انشاءاللہ اس حالت میں پھر کبھی نہیں جائے گا، کوئی بھی آئے ہم نہیں جانے دیں گے اس حالات میں. اکرام سہگل صاحب، بہت عرصے کے بعد پاکستان کو ایسا سپر سالار ملا جنہوں نے اپنی عمدہ کارکردگی کے ذریعے اپنا مقام بنایا، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی. تو آپ کے خیال میں جنرل راحیل کا سب سے بڑا کریڈٹ کیا ہے ان 3 سالوں میں؟ سب سے بڑا کریڈٹ ان کا یہ ہے کہ جی ان نے جو عہدہ لیا تھا اس کے مطابق جو ان کی بولتے ہیں رسپانسبلٹی تھی وہ ان نے اپنایا ہے، اور ان نے اس عہدے کے مطابق اپنا کام کیا ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی ایک آرمی چیف بن جاتا ہے تو وہ پھر اپنی کمپرومائز شروع کرتا ہے. دیکھیں ابھی خلالی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ ان نے سنگل ہینڈڈلی، لیکن اس سے پہلے کیانی صاحب نے بھی بہت کام کیا تھا، اس میں شک نہیں ہے. کیانی صاحب نے یہ انشور کیا تھا کہ ٹریننگ ٹھیک طرح کروائی تھی، ٹریننگ کے بعد انہیں مورال بھی انہیں ریز کیا تھا، وہ خود بھی گئے تھے ایریاز میں، لیکن ان کی اپنی دشواریاں تھیں، ان کی اپنے بھائیوں کے وجہ سے ان کا بڑا لیٹ ڈاؤن ہوا، ان کی کمپرومائزز ہو گئیں. اس کے بعد ایک بات تھی کہ کیپیسٹی کتنی تھی فوج کی، یہاں پر بولا جاتا تھا ڈو مور. اب ریسنٹلی رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ روسی لندن میں اکتوبر 16 کو جنرل پیٹرس نے ایک بڑا کلیئر کٹ ایک اسپیچ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا، جب ان کو پوچھا گیا انہوں نے کہا تھا ایز کمانڈنگ جنرل افغانستان اور ایز ڈائریکٹر CIA آئی ڈڈ ناٹ فائنڈ ایک بھی شریڈ آف ایویڈنس کہ پاکستان کی آرمی ملٹری یا ISI کے ساتھ جہادیوں کا کوئی وہ ہے بالکل. اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک جرنلسٹک تھنگ ہے، یہ ایکچولی اس میں کوئی فیکٹ نہیں ہے. نا اگر یہ ایک کمانڈنگ جنرل افغانستان کا یہ کہہ سکتا ہے اور CIA کا چیف کہہ سکتا ہے تو پریزیڈنٹ اوباما کیوں کہتے تھے ڈو مور ڈو مور ڈو مور. دیکھیں اس میں ایک بولتے پاکستان کی کیپیسٹی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس لیے نہیں کہا تھا پاکستان کی بولتی آرمی کی کیپیسٹی نہیں تھی. جب راحیل شریف صاحب نے دیکھا کہ کیپیسٹی، اور ان کے جو جنرلز تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نارتھ وزیرستان میں کارروائی کر کے جو لاسٹ ان کا ہولڈ آؤٹ ہے، جو سیف سینچوری ہے، اس کو ختم کرنا ہے. ان نے پھر یہ کام کیا اور انہیں بڑا ریلنٹلیسلی کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہلالی صاحب جانتے ہوں گے کہ میں اور ہلالی صاحب نومبر 4 اکتوبر 13 کو نومبر 4 2013 میں ہم ملے تھے راحیل شریف صاحب کو تماوالی میں، انفیکٹ ایک ہی ٹیبل پر تھے. تو یہ باتیں اس وقت بھی تھوڑی ہوئی تھی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اسی بھی دبے زبان میں یہ راحیل شریف اس زمانے بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کارروائی کرنی پڑے گی. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جی دیکھیں جب وہاں پر آتے ہیں کور کمانڈرز کانفرنس میں، میں خود تو کبھی نہیں گیا، جنرل مصطفیٰ صاحب بہت دفعہ گئے ہوں گے، باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن اس باتوں کو ٹرانسلیٹ کرنا ایکشن میں یہ ضرور جنرل راحیل شریف کی کامیابی ہے. سنگل مائنڈڈنس، اور یہ سنگل مائنڈڈنس ان کی فیملی ٹریٹ ہے. اس سے پہلے ان کے جو شبیر شریف صاحب شہید تھے، یہ میرے دوست بھی تھے. ان کے جو چھوٹے بھائی ممتاز شریف میرے روم میٹ تھے پاکستان اکیڈمی میں نے تو ان کو چھوٹا بچہ دیکھا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو ایک ضرور کہتا ہوں کہ ان کی فیملی ٹریٹ ہے، وہ سٹبن ایک نیچر ہے، اور وہ سٹبن نیچر یہ ہے کہ کام جو دیا گیا وہ ضرور کرنا ہے. دوسری بات میں ان کو داد دیتا ہوں کہ ان نے اپنی ریٹائرمنٹ اپنی ڈیو ڈیٹ پر کی ہے. دیکھیں 2 آرمی چیف اس طرح گئے ہیں، ایک جس بہت داد دیتے ہیں لوگ جنرل وحید کاکڑ، اور اس کے بعد یہ جنرل اپنے راحیل شریف صاحب. بیچ میں جنرل کرامت صاحب کو راحیل شریف صاحب نے یہ نواز شریف صاحب نے چھٹی کرا دی تھی. مشرف صاحب تو جانے کے نام ہی لیتے تھے، غلام مصطفیٰ صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. اور یہ بات یہ ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے دکھانا چاہیے کمانڈنگ جنرل کو سامنے جا کے فرنٹ میں. آئی ایم سوری ٹو سے کہ جنرل مشرف صاحب ایک دفعہ بھی
اپنے ٹروپس کو نہیں وزٹ کیا فیلڈ میں. صحیح, بریک کے بعد اسی پر آ کے بات کرتے ہیں. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد آئیں گے تو یہ جنرل مشرف کا 9 سالہ دور, جنرل کیانی کا 6 سالہ دور اور جنرل راحیل شریف کا 3 سالہ دور, فرق کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جنرل صاحب, ایک ایسے وقت میں پاک فوج کی کمان تبدیل ہو رہی ہے جب پاک بھارت تعلقات کشیدہ ہے, بھارت ہم پر دباؤ ڈال رہا ہے, آپریشن ضرب ازد جو ہے یہ حتمی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے, کیا مناسب وقت ہے یہ تبدیلی کے لیے؟ دیکھیے, اس کو دونوں نظریہ سے دیکھنا چاہیے. نمبر ایک سسٹم ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے, اور اگر جنرل راحیل شریف اتنے سکسیسفل کمانڈر ہیں جس طرح وہ ہیں تو مجھے امید ہے کہ جو نیکسٹ آئیں گے وہ بھی اسی لائن پہ چل کے ان آپریشن کو آگے لے کے جائیں گے. دوسرا اس کا, جس طرح آپ نے کہا کہ اگر وہ رہتے اس کو آگے لے کے چلتے تو شاید حالات اور لڑائی ہماری اور بہتر ہو جاتی. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح جنرل کیانی صاحب کا دور تھا, پہلے 3 سال بڑے اچھے سکسیسفل کمانڈر رہے, انہوں نے سوات سے لے کے ساؤتھ وزستان تک علاقہ کلیئر کروایا, بہت بڑا کام تھا یہ بھی, فوج کو کہیں سے کہیں لے کے چلے گئے. جب جنرل مشرف نے چھوڑا ہے تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ فوجی ڈر کے مارے وردی پہن کے نکلتے نہیں تھے. جنرل کیانی نے وہاں سے ان کو نکالا, سول سے سارا کچھ نکال کے باہر لے آئے تھے فوج کو, الیکشن کروایا, سب کچھ کروایا انہوں نے, تو ان کا بھی ایک رول تھا اس میں. اور جنرل راحیل کا ریٹائر ہونا اس وقت بہت لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ کنٹینیو کرتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا. صحیح فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ ایک انسٹیٹیوشنل سکسیس ہے یہ اس چیز کی کہ بھئی جنرل راحیل نے جس فوج کی کمانڈ کی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہیں ان کے سبارڈینیٹ جو ہیں, کیونکہ انہوں نے پک اینڈ چوز کر کے لوگوں کو پروموٹ کر کے یہاں پر لے کر آئے ہیں کہ اس قابل ہیں کہ اس کو لے کے آگے چل سکتے ہیں. اور اللہ کرے ایسا ہی ہو, اور اللہ کرے کہ ہم نے جو ناکامیاں دیکھی ہیں, چاہے وہ جنرل مشرف کے دور کی تھیں یا جنرل کیانی کے بعد کے دور کی تھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف کا جو 3 سالہ دور ہے یہ جنرل کیانی کے 6 سال اور مشرف صاحب کے 9 سالہ دور پر بھاری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 2 طریقے سے بھاری ہے یہ. نمبر 1 کہ ایسی قوم کو, جو پہلے بات ہو رہی تھی, جو اس وقت انتہائی ناامیدی کا شکار ہو چکی تھی. جنرل راحیل نے, میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت شاید اسی لیے ان سے خائف تھی کہ انہوں نے پوری قوم کی امیدوں کا مرکز بن کے رہ گئے تھے. ہر شخص کا یہ خیال تھا کہ جو ملک میں جو بھی مسئلہ ہے وہ جنرل راحیل ہی ٹھیک کر سکتے ہیں, اور جنرل راحیل سے یہ ڈیمانڈ بھی کی جا رہی تھی. دوسری چیز جو بہت اچھی کی انہوں نے سول سے تعلقات میں بگاڑ تو ہے, رہا بھی ہے, اس وقت بھی ہے, لیکن انہوں نے سول حکومتوں کو اپنا کام کرنے دے کر جو ہماری سیاسی قیادتوں کے, سیاسی پارٹیوں کے تمام خوبیاں اور تمام خامیاں عوام کے سامنے بالکل عیاں ہو کر رہ گئی ہیں. اب ان کے لیے کسی دیوار کے پیچھے, کسی بہانے کے پیچھے چھپنا ممکن نہیں رہا اب ان کے لیے. یہ 2 ایسے کام ہیں سمجھتا ہوں کہ جن پر اگر ہم بلڈ اپ کریں تو پاکستان کو ہم بہتر سے بہتر کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اس کے لیے دیٹ از ہاؤ آئی لک ایٹ جنرل راحیل شریف کہ انہوں نے کیا کام کیا, کیا نہیں کیا, کسی کے چلے کسی کے نہیں چلے. جہاں تک میں نے کہا کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کا تعلق ہے, اس میں بگاڑ ہے, میں اس کو انڈر دی کارپیٹ ہم نہیں کہہ سکتے. انہوں نے بڑی کوشش کی, چلنا چاہیے, لیکن اس وقت بھی اگر آپ دیکھیے کہ جب ہم انہوں نے توازن رکھا. جب آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے دھرنے میں 3rd امپائر کی بات ہوتی رہی, جنرل راحیل شریف کی طرف اشارہ ہوتا رہا کہ شاید وہ انگلی اٹھا دے, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ان کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ سول ملٹری ریلیشن میں کافی زیادہ امبیلنس بھی ہم نے دیکھا, لیکن کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا, اس کے باوجود سچویشن کو بڑا نارملائز رکھا. بلکہ لوگ تو اب یہاں تک کہنے کو تیار ہو گئے تھے کہ اگر جنرل راحیل نہ ہوتے تو شاید اس وقت حکومت کے اور عمران خان صاحب کے جو مذاکرات تھے وہ بھی نہ ہو سکتے تھے. اس کے بعد حکومت کے اپنے لوگ کو, جو ایسے میاں نواز شریف صاحب کے دوست ہیں جو اتنے زیادہ عقل مند نہیں ہیں, وہی کہہ رہے تھے کہ جب عمران خان نے اگر کسی دھرنے کا اعلان کیا تو اس لیے کیا کہ وہ شاید جو راحیل ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں, یا وہ گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 20 سے 22 ایسے مواقع تھے جب جنرل راحیل ٹیک اوور کر سکتے تھے, اور کسی نے کچھ کہنا بھی نہیں تھا. جس سے وہ ٹیک اوور کرتے پوری قوم ان کے ساتھ ہونا تھا, لیکن انہوں نے اپنا فوکس ہٹنے نہیں دیا ادھر سے. جو ان کا اپنے مقصدیت تھی اسے ہٹے نہیں. یہی کامیابی کا راز تھا ان کا کہ وہ فوکس رہے اور اس مقصد کی طرف جس طرف وہ چلتے رہے. اور اب انہوں نے جتنے مسائل تھے ہمارے, چاہے وہ ٹیررزم کی تھے, کرپشن میں تھے, ٹیرر فائننسنگ کے تھے, ہمارے لیگل سسٹم کے تھے, میں سمجھتا سب کچھ کھول کے قوم کے سامنے رکھ کے صحیح. ظفر ہلالی صاحب, وزیر اعظم نواز شریف کی ظاہر ثوابدید ہے کہ وہ کس کو نیا آرمی چیف بناتے ہیں, لیکن یہ باتیں چل رہی ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تقرری پر میرٹ کو ترجیح حاصل نہیں ہوگی, بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ سول انتظامیہ کے ساتھ اخلاص اور وفاداری کس کی ہے, اس چیز کی پریورٹی, اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا, میرٹ کو ترجیح نہیں دی جائے گی.
بڑی افسوس کی بات ہے اگر یہ صحیح نکلا، بہت ہی افسوس کی بات ہے. ایک آرمی کو یو نیڈ دا بیسٹ آرمی چیف، یہ نہیں جو تمہارے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرے اور تمہیں خوش کرے. غلط بات ہے. ہی مسٹ بی دا بیسٹ آرمی مین. بھائی یہ تو صرف دہشت گردی کے خلاف نہیں، یہ تو ہندوستان کے ساتھ شاید جنگ ہو رہا ہے. دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں، غلام مصطفیٰ صاحب نے بڑا اچھا کہا، بالکل صحیح کہا، مگر میں تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے جب ان پولیٹیشنز کے کانپ رہے تھے نا پاؤں، تو یہ صاحب اٹھ کے سیدھا کابل گئے. ہی وینٹ ٹو سی غنی، اور غنی کو انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشت گرد جو ہمارے بچوں کو مارا ہے، میں چاہتا ہوں ان کو ہم پکڑیں اور آپ کی میں مدد چاہتا ہوں. گریٹ انیشیٹو. وہ ٹھہرے نہیں تھے کہ ان سے اجازت لے. دوسری بات، جب ضرب عزم لانچ کیا، خود ہی لانچ کیا ضرب عزم، ان کی اجازت کے لیے نہیں ٹھہرے تھے، یہ سب گھبرا رہے تھے. مگر مجھے ساتھ ساتھ دو چیزیں میں ضرور کہوں گا. مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے سیکٹیرین لوگوں کے پیچھے پنجاب میں وہ آپریشن نہیں لانچ کیا جو کرنا تھا، اس لیے کہ سول گورنمنٹ جو تھی اس واز ناٹ ان فیور، اور ہمیں پتہ ہے وہ کیوں ان فیور نہیں تھا. اور آج تک وہ آپریشن اس طریقے سے جو کراچی میں لانچ ہوا وہ نہیں ہوا. دوسری بات جو میرے خیال میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو کرپٹ پولیٹیشنز ہیں، خود تو آرمی میں انہوں نے کرپشن پکڑا، لوگوں کو نکالا، بہت اچھا کیا، مگر پولیٹیشنز جو کرپٹ ہیں نہیں کہا. اور کسی کو جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے. معاف کریے، یہ نہ صرف آرمی چیف کا کام ہے، یہ ہمارا اور آپ کا بھی کام ہے، یہ ہم سب کا کام ہے. جب ایک آدمی کرپٹ ہو ویزبلی کلیئرلی اور اس کا ہاتھ از ان دا ٹل اور وہ پکڑا گیا ہے، ہم سب کا کام ہے. بلکہ قانون، آپ یقین کریں گی کہ قانون کہتا ہے کہ لیکن فوج نے بارہا یہ واضح کیا کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. یہ فوج نے بارہا واضح کیا تھا. یہ سیاسی نہیں ہے، یہ سیاسی نہیں ہے. اگر کسی کو چوری سے روک رہے ہیں یہ سیاسی نہیں ہے، یہ سب کا فرض ہے. آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، اور سب لوگ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں آدمی ایک چور کو ہم نہ پکڑیں؟ تو یہ میرے معاف کریے دو ڈس اپوائنٹمنٹ تھوڑے سے تھے، مگر دیٹ از نتھنگ کمپیئرڈ ٹو جو میرے خیال میں جیسے سب لوگوں نے اس پینل پہ کہا ہے. He did a great job and we are grateful. اکرام سہگل صاحب، نیوز گیٹ کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، کیا آرمی چیف کی تبدیلی سے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا یا حکومت کو اس سلسلے میں کوئی حتمی کام کرنا ہوگا؟ دیکھیے، میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ اب تھوڑا سا تفصیل سے بتاؤں گا کہ آپ کی جو سینیورٹی ہے وہ زبیر حیات، اس کے بعد آ جاتا ہے اشفاق ندیم، اس کے بعد آ جاتا ہے جاوید اقبال رامدے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے قمر باجوہ، اور اکرام الحق 5th نمبر پر ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں کرنا انہیں چاروں آفسر، میں اکرام الحق کو خود نہیں جانتا بٹ آبویسلی ہی مسٹ بی آف دا سیم کیلیبر، بٹ دیکھیں میں یہ چاروں آفسر کیلیبر کے بہت اچھے آفسر ہیں، پروفیشنلی ساؤنڈ کمپیٹنٹ سولجرز ہیں. اس لیے اس وقت ان کو چاہیے کہ اسٹرکٹلی اکارڈنگ ٹو سینیورٹی جائیں. تو اسٹرکٹلی اکارڈنگ ٹو سینیورٹی اگر جائیں گے تو دیکھیں، لیکن شریف خاندان کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ وہ فیکٹری مینیجر چنتے ہیں، چیف آرمی اسٹاف نہیں چنتے، کوشش کرتے ہیں کہ فیکٹری مینیجر چنیں. ٹھیک ہے جی، یہ فیکٹری مینیجر نہیں ہے، یہ آرمی چیف ہے. آرمی چیف اگر دیکھا جائے تو اگر زبیر اگر کلیئر ہے آل معاملے تو اس کو چیئرمین بننا چاہیے، اور اشفاق ندیم کو چیف آرمی اسٹاف بننا چاہیے. میرا اپنا، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میرے اپنے یونٹ کا ہے جاوید اقبال رامدے، اور میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اور اگر میرا پریفرنس ہو تو میں جاوید اقبال رامدے کو بناؤں آرمی چیف. لیکن اسٹرکٹلی پروفیشنل کمپٹنسی کہتا ہے کہ آپ اسٹرکٹلی اکارڈنگ ٹو سینیورٹی جائیں، کیونکہ اس وقت آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ ایک کو لائیں گے دوسرے کو لائیں گے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں، جس کو بھی لائیں گے ابھی آرمی چیف، وہ کمپٹنسی ان کی وہی ہوگی. مے بی کریکٹر ٹریٹس تھوڑی ڈفرینٹ ہوں گے، لیکن ایک بات ان میں ضرور ہے انٹیگریٹی کی، دوسری بات کمپٹنسی کی، تیسری بات پروفیشنلزم کی، ڈیڈیکیشن کی. اور جنرل مصطفیٰ نے جس طرح کہا، فوکس، سلیکشن اینڈ مینٹیننس آف ایم، فرسٹ پرنسپل آف وار، کارڈنل پرنسپل آف وار، سلیکشن مینٹیننس آف ایم. وہ ایم جنرل مشرف کے تجربے کے بعد شاید شریف برادران آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ محتاط ہیں آرمی چیف کے چناؤ کے لیے، کچھ زیادہ اچھا تجربہ نہیں رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی بہت، جو میں سمجھتا ہوں، میں غلط ہوں،
کہ آپ دیکھیں کہ وہ نیشنل سیکورٹی کی جو ان نے پلانٹ کی تھی, آف کورس اٹ واز سچ اے ڈینجرس تھنگ, اٹ واز ناٹ اے لیک, اٹ واز اے پلانٹ, اٹ واز اے پلانٹ فرام دا پرائم منسٹرز ہاؤس. یہ تو ایک انیمی پروپیگنڈا ہو, وہ پلانٹ ہو اور پرائم منسٹر ہاؤس ہو, تو مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ کمپرومائز ضرور ہوا ہے. اور رحیل شریف صاحب نے بولا ٹھیک ہے, اگر آپ اسٹرکٹلی اکارڈنگ ٹو سینیورٹی پروفیشنلزم جائیں گے تو ہم اس معاملے کو نظر انداز کرتے ہیں. یہ میری اپنی رائے ہے, یہ میں کسی اس پر نہیں بتا رہا, کسی فیکٹ پر نہیں بتا رہا, یہ میری اپنی ایک فیلنگ ہے. اس کے وجہ سے جائیں گے تو پھر جو رحیل شریف صاحب نے چوائسز دی ہوں گی, اور وہ چوائسز جو میرے سامنے وہی ہے کہ وہ بولیں گے کہ زبیر ہاتھ کو چیئرمین بناؤ اور اشفاق ندیم کو چیف آرمی اسٹاف بناؤ. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب آئیں بات کریں گے کہ نئے آرمی چیف کو کن نئے چیلنجز کا سامنا ہوگا, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید جنرل صاحب, نئے آرمی چیف کو کن نئے چیلنجز کا سامنا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا جو جنرل رحیل شریف کے راستے میں رکاوٹیں تھیں, جو سیاسی مفادات کی جنگ نے جہاں کراچی کے آپریشن کو پوری طرح آگے نہیں چلنے دیا, یا جس طرح ابھی ہلالی صاحب کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں کام نہیں ہوا اور جس کی وجہ سے اب لاہور میں بھی ہم جرائم کی لہر دیکھتے ہیں. سب سے بڑا چیلنج تو ان کا یہ ہے کس طریقے سے ان سیاسی مفادات کی جنگ سے علیحدہ ہو رکھ کے سب کچھ جو وار آن ٹیرر ہے اس کو پورے ملک میں ایک خاص منصوبے کے تحت ایسے چلایا جائے کہ ٹیررزم کسی جگہ بھی چپ کے نہ رہ سکے. یہ ٹیررزم کے لیے تو کوئی جنرل رحیل شریف نے کہ اس کی کنٹینیوٹی نظر آنی چاہیے. دوسرا جو کراچی کا آپریشن ہے وہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا بکھرا ہوا ہے اس وقت, اس کو پھر مجتمع کر کے اپنے انجام تک لے جانا بہت ضروری ہے, کیونکہ کراچی پاکستان کی شہر ہے, کراچی ڈرائیوز پاکستان میں حد تک ہر لحاظ سے پاکستان کو. اور تیسرا جو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو دشمن طاقتیں مل کے پاکستان کے اندر امبیلنس کریٹ کر رہی ہیں اور وہ بارڈر پہ بھی ہمارے ہیٹ اپ ہو رہے ہیں, یہ دونوں کہیں ایک جگہ مل نہ جائیں. اگر یہ مل گئے تو پھر پاکستان کے لیے جنگ بہت مشکل ہو جائے گی. ان کو آپس میں نمبر 1 ملنے نہ دیں, اور نمبر 2 جو بھارت جو اس طریقے سے قدم با قدم پاکستان کو پیچھے دھکیل رہا ہے, اس کو اپنی حکومت کے ساتھ مل کر حکومت کو کنونس کیا جائے کہ صحیح واضح پالیسی کے تحت ان کو روکا جائے, کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کے عمل کے لیے نہیں آئے گی جب تک پاکستان خود اپنے عمل کے لیے نہیں آئے گا. تو یہ ایک بہت بڑے 3 چیلنجز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی چیف کے لیے ہیں. اور اوبیسلی جو فوج کا ایک مرال ہے اور جو جنرل رحیل کی جو ذات میں جو لوگوں کا کانفیڈنس تھا ان کے نکل جانے سے وہ ابھی ایک گیپ نظر آئے گا, ایک وہ ویکیوم نظر آئے گا, کانفیڈنس. تو وہ انہوں نے وہ پورا کرنا ہے, اور جتنی جلدی کر سکیں اتنا ہی ان کی کامیابی میں سب ساری مددگار ہوں گی ساری چیزیں. ٹھیک ہے, اکرام سہگل صاحب, سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا آپ کے نزدیک نئے آرمی چیف کے لیے؟ سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ جو رحیل شریف نے بار سیٹ کیا نا جی, اس کو میٹ کرنا. رحیل شریف نے بہت بڑا ایک بار سیٹ کیا ہے, اس لیول تک پہنچنا ان کو سب سے بگ شوز وہ پہلے کرنا پڑے گا. دوسری بات انہیں دکھانا پڑے گا کہ ان کی جو پرسنالٹی تھی وہ پرسنالٹی اس بولتے نا کہ فلفل کرے اس پرسنالٹی کی جو آبجیکٹیوز تھیں. سب سے اہم بات آتی ہے فوج کی چیف کی, جس طرح پہلے بھی غلام مصطفیٰ صاحب نے کہا ہے کہ ایک سول ملٹری ڈیوائڈ جو ہے اس کے بیلنس رکھنا. دیکھیں جی, بہت سی باتیں, بہت سی وقت ایسا تھا جب ہم کہتے تھے وہ موو کریں. اب کراچی کا آپریشن, جی میں کراچی میں رہتا ہوں, کراچی کی آپریشن میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے, رینجرز اسی طرح کارروائی کر رہی ہیں. یہ موپنگ اپ فیز ہے. آپ دیکھیں کہ ان کو بہت سی انفارمیشن مل رہی ہے جہاں جہاں ان کے ویپنز انہوں نے کیشز رکھے تھے, وہ ویپنز اب کھل کے اب یہ روز کوئی نہ کوئی ویپن کا ایک کیش پکڑ لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے آگے کورٹس پر آ جاتا ہے نا. پھر آگے آپ کے کورٹس جو ہیں اگرچہ وہ فنکشن نہیں کرتے, اگر وہ کورٹس لوگوں کو فری کر دیتے. اور دیکھیں میں ایک چھوٹا سا آپ کو مثال دیتا ہوں ڈاکٹر عاصم کا. ڈاکٹر عاصم کے ہاسپٹل کے اندر دہشت گرد کو ٹریٹ کیا گیا, کمپلیٹ وارڈ, اور 1 سال نہیں 2 سال ان کو ٹریٹ کیا گیا. وہ دہشت گرد ٹھیک ہوتے تھے, ٹریٹ ہوتے تھے, واپس جاتے تھے, لوگوں کو مارتے تھے. تو یہ تو مذاق کی بات ہے کہ ہی از کمپلیسٹ آف مرڈر. یہ جتنے لوگ مرے ہیں اگر وہ لوگ جا کے پھر بڑھتے, اسی طرح اگر آپ ان جیسوں لوگوں کو جو کرپشن میں انوالو تھے جن کے پاس ٹینجیبل پروف ہے. تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں, عزیر بلوچ جیسے لوگ, یہ ذوالفقار مرزا جیسے لوگ, جب تک آپ ان لوگوں کو سامنے لائیں گے, کٹہرے میں نہیں کھڑا کریں گے
تب تک پبلک بھی کانفیڈنس نہیں لیکن یہ کام کچھ صوبائی حکومتوں کے بھی کرنے والے ہیں. ساری ذمہ داریاں اگر فوج پر ڈال دیں گے, فوج کی اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, صوبائی حکومت کے اپنے بھی کرنے کے کچھ کام ہیں. دیکھیں آخر دیکھیں فاٹا میں اور سوات میں آرٹیکل 245 چلتا تھا, ٹھیک ہے جی. ابھی بھی آپ دیکھ لیں تو سینٹر میں فیڈرل کیپٹل میں آرٹیکل 245 ہے. جو پاورز آپ نے دی ہوئی یہ وہ بہت سی باتیں ایسی ہیں. جب ایم کیو ایم کے سٹرکچرز توڑے گئے تھے یہاں پر, جب نوید مختار نے ڈیسیشن لیا ایک ٹیلی فون کال پر فرام رحیل شریف, اور ایم کیو ایم کے اوور نائٹ انہیں اوور 200 جو ان کے انلیگل آکیوپائڈ ایریاز تھے اسٹرکچر ان کو ہٹا دیا اوور نائٹ. چو بھی نہیں آئے, پروٹیسٹ بھی نہیں آئے. الٹا ایم کیو ایم کے جو لوگ اس علاقے کو ان لوگوں نے لوٹ لیا, پہلے ان کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ اٹھا کے لے گئے, فرنیچر وغیرہ. دیکھیں وہ تو آپ کو اگرچہ آپ دیکھا جائے تو بعد میں چیف منسٹر صاحب نے اون کیا ہے, لیکن آپ کو سول ملٹری میں آپ کو سول ڈسپنسیشن کے ساتھ آپ کو رکھنا پڑے گا, کیونکہ جب تک آپ وہ سول ڈسپنسیشن نہیں لیں گے تو آپ کی یہ سول ملٹری ڈیوائڈ جو ہوتی ہے یہ بڑھتی جائے گی, اور یہ ملک کے لیے باقی ٹھیک نہیں ہے. پرٹیکولرلی جب آپ کے خلاف ایسٹرن بارڈرز پر, ویسٹرن بارڈر پر, نارتھ ویسٹ بارڈر پر, دونوں طرف آپ کی دشواریاں ہیں. سب سے بڑی جو چیلنج ہوگی کہ وہ بیلنس کس طرح مینٹین کریں گے. وہ بیلنس کس طرح مینٹین کے لیے پیوٹ کون ہوگا دیکھیں گے, کیونکہ آپ دیکھیں لائن آف کنٹرول میں ابھی روز آپ کو وائلیشنز ہو رہی ہیں. آرٹلری از بینگ یوزڈ. سب سے بڑا چیلنج یہ بھی تو ہے کہ جس رفتار سے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, جو ایک انہوں نے کانفیڈنس بلڈ اپ کیا ہے فوجی جوانوں میں, اس کو اسی طرح قائم رکھ کر آگے اپنے ساتھ لے کر چلنا, یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اکرام سہگل صاحب, وہ یہ نا پرسنالٹی جو ہے نا جی, پرسنالٹی جو لیڈر جو ہے اپنی پرسنالٹی امپوز کرتا ہے آرمی یونٹ کے اوپر, اپنی لیڈنگ فرام دا فرنٹ. وہ جب جاتا ہے اپنے یونٹ کے سامنے, وہ جا کے باتیں کرتا ہے تو وہ خالی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا ہے, وہ دکھاتا ہے بائی ڈیڈ کہ میں کر رہا ہوں. اور اس کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے, آج بڑی اچھی آرٹیکل لکھی ہے ایاز ابیر نے, سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کی اپنی انٹیگریٹی انکویسچنیبل ہونی چاہیے. اپنی ایسی انٹیگریٹی ہونی چاہیے, کوئی نہ بولے کہ جی آپ کے دو بھائی بڑے ٹیلنٹڈ برادرز ہیں جو یہ کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. دیکھیں نوید مختار نے بہت اچھا کام کیا, اور کس طرح انٹیگریٹی مینٹین کیا, بائی ناٹ گیٹنگ انوالوڈ ود بزنس مین اینڈ سوشل kept himself aloof and did the job. ٹھیک ہے نا, that is the way. اگر آپ کسی کو بھیجیں گے جس کے لنکس ہیں بزنس مین کے ساتھ اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, پھر تو آپ کے ساتھ ٹھیک ہے. ظفر ہلالی صاحب, سیکیورٹی خطرات, امریکہ میں ٹرمپ کی آمد, اس کے علاوہ ڈو مور کا مطالبہ جو ایک عرصے سے امریکہ پاکستان سے کرتا آ رہا ہے, کس بڑے چیلنج سے نپٹنا ہوگا نئے آرمی چیف کو؟ دیکھیے میرا اپنا خیال ہے کہ ہم نے طالبان کا اور ٹیررزم ڈومیسٹکلی اس کا کمر ہم نے واقع توڑ دیا ہے. یہ زیادہ ہو کبھی کم ہو, مگر بات یہ ہے کہ یہ ٹیک اوور نہیں کر سکتے ملک کو, اور نہ یہ ملک کو ہم ان کو اجازت دیں گے تباہ کرنے. رہ گیا بلوچستان, اس میں میرے خیال میں ادھر وی کین اگری ٹو اے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ. تھوڑی سی امیجنیشن چاہیے, کنسیشنز چاہیے, جنراسٹی چاہیے, اور پولیٹیکل سگیسٹی چاہیے, مانے وزڈم, پولیٹیکل وزڈم چاہیے. میرا سب سے بڑا چیلنج جو نیا چیف کو ہوگا وہ ہے ہندوستان اور مودی. دیکھیے انہوں نے ریزالو کیا ہے پاکستان کو توڑنا, انہوں نے ریزالو کیا ہے کہ ہر قسم کی تکلیف پاکستان کو دیں, اور اب ان کے پاس ایک آدمی امریکہ میں آیا ہے ٹرمپ, جس کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر پاکستان کا دشمن ہے, جس کا شاید سیکرٹری آف اسٹیٹ بنے پاکستان کا دشمن ہے. جو لوگ کہتے ہیں اور انڈیا کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹیررسٹ اسٹیٹ پاکستان کو ڈکلیئر کر سکتا ہے اور پھر سینکشنز امپوز کر سکتے ہیں, تو ہمارے پاس دو چیلنجز ہیں جی. ایک تو ہے فارن پالیسی میں چیلنج ہے, کس طریقے سے ہم اپنی ریلیشن شپ رشیا, چائنا, ایران کے ساتھ بلڈ اپ کرتے ہیں ٹو آف سیٹ پاسبل امریکن سینکشنز اور اینیمیٹی. دوسری طرف ہے کہ آپ ملیٹریلی دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے ہندوستان کے ساتھ. مثال کے طور پہ اس دن ہمیں پتہ چلا کہ ایک سب مرین ہمارے کوسٹ کے نزدیک آیا. نزدیک کا کیا معنی, اور پھر ہم نے اس کو ڈھکیل دیا. دیکھیے اگر نزدیک آیا اور وہ انٹرنیشنل واٹرز میں تھا تو آپ اگر اس کو ڈھکیل کیسے سکتے ہیں, انٹرنیشنل واٹرز میں ان کا حق بنتا ہے. مگر اگر وہ آپ کے ٹیریٹوریل واٹر میں تھے تو ان کو پھر آپ نے ڈھکیلا کیوں بھائی؟ اس وقت تو آپ اس کو گرا سکتے تھے, اس وقت آپ کا حق بنتا تھا اگر آپ اٹیک کرتے ہیں.
تو یہ انڈینز اگر اس طریقے سے ہمیں پرووک کرتے رہیں اور ہمارا کس قسم کا ریاکشن ہوگا، تو یہ جو ایک نیا آرمی چیف کو ہی ہیوز ٹو ورک آؤٹ. ٹھیک ہے، اور اس سب کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ سینیورٹی کو مد نظر رکھا جاتا ہے یا نہیں، اور نئے آرمی چیف جو ہیں یہ جنرل راحیل شریف کے معیار پر پہنچ کر ان تمام جو چیلنج ہیں ان سے نمٹ پاتے ہیں کہ نہیں. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد آ کر ہم بات کریں گے کہ لاہور میں بدامنی کی لہر کیسے پھیل گئی اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کس کی نظر لگ گئی شہر لاہور کو. اس پر بریک کے بعد بات کریں گے. جنرل صاحب آپ کا، اکرام سہیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. واپس آتے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ظفر ہلالی صاحب، کراچی کے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں؟ اسٹریٹ کرائم میں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں آپریشن کے بعد بہت حد تک کمی آئی ہے، آپ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں، لیکن لاہور میں جو بدامنی کے واقعات بڑھ گئے ہیں پچھلے 2 مہینوں میں، 45 افراد کو جو وہ ٹارگٹ کیا جا چکا ہے، قتل ہو چکے ہیں 45 افراد کو، منظم سازش لگتی ہے ان خراب حالات کے پیچھے؟ نہیں، میرے خیال میں سازش نہیں ہے شازیہ. میرا اپنا خیال ہے جیسے کراچی میں ہوا تھا. دیکھیے، ہو یہ رہا ہے کہ سوشل کوہیژن جو ہیں سٹیز میں اور ہمارے ملک میں کم اور کم ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے کون ہے جو سٹیز میں آتے ہیں، وہ ہیں پیزنٹس، اپ روٹڈ لوگ دیہاتوں میں جو وہ سٹیز میں آتے ہیں. اس لیے اکانومی اتنا برا ہے، انمپلائمنٹ اتنی بڑی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ نوکری ملے تو وہ بستیوں میں جاتے ہیں، وہ اکیلے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. ان کا اپنا سوشل انوائرمنٹ سے وہ نکلے ہوتے ہیں، وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی سیفٹی نیٹ نہیں ہے، کوئی سوشل سیکیورٹی سسٹم نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ بیچارے لوگ کھانے کے لیے اور چیز یہ گینگز میں آ جاتے ہیں، پھر لوگ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور چوری کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک اکنامک اور سوشل فینومینا ہے. میں نہیں سمجھتا یہ کسی کی سازش ہے. تو یہ تو پھر حکومت کی ناکامی ہے نا، یہ تو صوبائی حکومت کی ناکامی ہے نا، جس کی سزا عام عوام کو مل رہی ہے، وہ لوٹ بھی رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں. 100% یہ حکومت کا، جو بھی حکومت ہے جس پروونس میں اس کا ہے. مگر اب کیا کریں، یہ حکومتیں مانتے نہیں ہیں، یہ اورنج ٹرینز بناتے ہیں، یہ ہسپتال اور ایڈوکیشن نہیں دیتے ہیں. تو کیا کر سکتے ہیں؟ اور دوسری چیز شاہ، دیکھیے یہ پولیس فورس، یہ ایک ڈولفن پولیس فورس، یہ ڈولفن پولیس فورس میں تو آپ پیسے دیں تو آپ ریکروٹ ہو جاتے ہیں. ادھر تھانے بکتے ہیں، پوسٹرز بکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کیمرہ پہ اس دن سنا ہے کہ وہ برائبز لے رہے تھے، اور وہ سی سی ٹی وی کیمرہ نے دکھایا وہ کتنا برائبز. اور مزے کی بات میں بتاؤں، ایک بس لوٹے گیا، اور جب وہ بس میں ڈاکوؤں نے صرف 15,000 روپیہ نکلا پورے بس سے، انہوں نے کہا یار یہ تو بہت برا ہے، ہمیں پولیس والوں کو بس کی اجازت، ان سے اجازت لینے یہ بس کو لوٹنے کے لیے ہمیں اس سے تو 20-30 ہزار روپیہ دینا پڑتا ہے. تو چلو تم لوگ اپنے پیسے واپس رکھ لو، اگلا بس جو آئے گا ہم کوشش کریں گے ان سے زیادہ پیسے. نہیں تو یہ پیسے تو ان کے پولیس کے لیے بھی کافی نہیں ہے. I mean, if this is the condition، اور یہ ہمارے وی آئی پی لوگ اپنے پروٹیکشن کے لیے 50% آف دا پولیس فورس خود ہی استعمال کرتے ہیں. تو کراچی میں تو اسٹریٹ کرائم کراچی آپریشن کے بعد کافی حد تک ختم ہوا. تو وہ سیاسی جماعتیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پنجاب میں بھی کراچی طرز کا آپریشن ہونا چاہیے، تو ان واقعات کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا دعویٰ. تو حیدر اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈی آئی جی آپریشن لاہور. حیدر صاحب. السلام علیکم. حیدر صاحب، ہم تو گڈ گورننس کے دعوے سنتے تھے، لیکن حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے. لوگ دن دہاڑے لٹ رہے ہیں، لوگوں کو دن دہاڑے قتل کیا جا رہا ہے، ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں. یہاں پہ ڈولفن فورس بھی ہے، یہاں پر سیف سٹی پروجیکٹ بھی شروع کیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی ان لوگوں کو، ان واردات کرنے والوں کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے لاہور میں. فرسٹ آف آل، لاہور پولیس کرائم کنٹرول کرنے میں نہ صرف ایک پوری صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ لاہور پولیس نے ہمیشہ ایفرٹ بھی کی ہے. ایک پروفیشنل آرگنائزیشن کے طور پہ لاہور پولیس نے لاہور کا کرائم جو ہے انڈر کنٹرول بھی رکھا ہے. کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں، ہینیس انسیڈنٹس ہوئے ہیں، ہمیں ان پہ کچھ نہیں کافی اور دن دہاڑے. اچھا دیکھیے، میں اگر اپنی بات مکمل کر لوں، جی ضرور ہوئے انسیڈنٹس. میں اس بات کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہا کہ انسیڈنٹس نہیں ہوئے،
ان انسیڈنٹس کو ٹریس لاہور پولیس کر رہی ہے. لاہور پولیس کافی حد تک میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملزمان کے قریب پہنچ چکی ہے. کچھ کیسز میں ملزمان آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں. آبویسلی جب ایک شخص نے کرائم کیا ہوا ہے تو وہ قانون کی پکڑ سے دور بھاگتا ہے, لیکن لاہور پولیس نے تمام امپورٹنٹ کیسز ورک آؤٹ کیے ہیں, اور ان کیسز میں بھی لاہور پولیس ملزمان کے پاس پہنچی ہوئی ہے. مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم ان ملزمان کو جو ہے اریسٹ بھی کر لیں گے, ہم ان کو قانون کے کٹہرے میں بھی لائیں گے, ہم اپنے شہریوں کے جان و مال جو ہے اس کا تحفظ بھی کریں گے. اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ذمہ داریوں سے جو ہے وہ ادھر نہیں ہو رہے. وی نو اوور جاب, اور ایک سرج آئی ہے, ایک ویو آئی ہے, اس میں کچھ گینگز ایکٹیویٹ ہوئے ہیں. اس ویو میں جو لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے, یہ تو ان کے رشتہ داروں سے, یہ تو ان کے اہل خانہ سے پوچھا جائے, ان جیسا دکھ تو شاید کسی کو بھی نہیں ہوگا. یہ ڈولفن فورس شاید اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی نا, اسٹریٹ کرائمز کے لیے, یہ جو وارداتیں سڑکوں پر ہوتی تھی ان کو روکنے کے لیے. ان کا تو پچھلے کچھ عرصے سے جب سے ہے کوئی رول اس طرح نظر ہی نہیں آیا ہے ڈولفن فورس کا. تو کیا فائدہ ایسے پروجیکٹس کا؟ دیکھیے میڈم, اس شہر کے باشیوں کی تکلیف جو ہے ہماری تکلیف ہے. اس شہر کی باشیوں کا دکھ ہمارا دکھ ہے. اگر کسی شہری کی جان چلی جاتی ہے تو ہم بھی اس کے فیملی ممبر کی طرح ہی اس پین کو فیل کرتے ہیں. ریزن کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رسپانسبلٹی ہمیں اسائن کی گئی ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ فورسز جو ہیں یہ چلتی ہیں مورال پہ. مورال امپورٹنٹ ہوتا ہے یونیفارم فورسز کے لیے, کسی بھی یونیفارم فورس کے لیے. ڈولفن فورس جو ہے بنائی گئی تھی. ڈولفن فورس نے اس شہر کے اندر ہی, اسی شہر کے اندر 30 to 35% کرائم ریڈکشن جو ہے اس میں کامیابی حاصل کی. یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا. صرف 700 لوگوں نے شہر کی سڑکوں کے اوپر پیٹرولنگ کی, اور پیٹرولنگ کر کے شہر کا کرائم جو ہے وہ 30 to 35% ریڈیوس کیا. اس کی ایکچوئل اسٹرینتھ 2400 ہے, جس کے لیے 600 لوگ جو ہیں وہ ٹریننگ کے لیے جا چکے ہیں. اور جب فورس سے ڈپلائے ہونا ہے 2400 لوگوں نے, یہ نیکسٹ ایئر جون میں ڈپلائے ہونا ہے. اس فورس کا مورال اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کی کامیابی ہم سب کی کامیابی ہے. حیدر صاحب آواز, اس میں ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. جی آپ کی آواز, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. حیدر صاحب, جو سیف سٹی پروجیکٹ بھی شروع کیا گیا تھا, جگہ جگہ کیمرے لگائے گئے تھے, لیکن اس کے باوجود ملزمان تک بہت سے واقعات میں نہیں ملزمان کو پکڑا جاتا ہے. دیکھیے یہ ہاف بیکڈ انفارمیشن ہے جی. اس لیے کہ سیف سٹی پروجیکٹ لانچ ہوا تھا, اس کے کیمراز 10,000 کیمراز لگنے ہیں. ان کیمراز کی انسٹالیشن کے لیے ٹائم لگتا ہے. اس کی ٹائم لائن جون 2017 ہے. اب ایسا نہیں تھا کہ پروجیکٹ انوگریٹ ہوتے ہوئے شہر کی ہر سڑک کے اوپر آٹومیٹیکلی کیمراز آ کے لگ گئے. ان کی انسٹالیشن, اس کے لیے فائبر کا بچنا, اس کے بعد اس کا سافٹ ویئر کا انسٹال ہونا. لیکن اس کے لیے اس ڈیوریشن میں اگر لوگوں کا نقصان ہو, اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا نا حیدر صاحب؟ دیکھیے, اگر یہ سیف سٹی پروجیکٹ اس شہر میں نہیں تھا تو اس سے پہلے بھی تو اس شہر میں پیٹرولنگ پولیس کر رہی تھی, کرائم کنٹرول کر رہی تھی, ملزموں کو پکڑ رہی تھی. اگر اس شہر میں اغوا تاوان نہیں ہے, ڈکا نہیں ہے, آرگنائز گینگ نہیں ہے, دہشت گردی پچھلے 8 ماہ سے نہیں ہوئی ہے, بینک ڈکیتیاں نہیں ہو رہی, تو یہ اس میں بینک ڈکیتیاں, آئے روز بینک ڈکیتیوں کی بھی واقعات ہم سنتے ہیں. محمود رشید صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود. حیدر صاحب پہ رہیں. محمود رشید صاحب, کس کی ناکامی ہے یہ؟ لاہور کے حالات دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں, دن دہاڑے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں. حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے کرائم جو ہے وہ کافی ریڈیوس ہوا ہے. میرا خیال ہے جی حیدر صاحب کے پاس پتہ نہیں فیکٹس ہیں یا نہیں ہیں, لیکن اپیرنٹلی پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران جو لاہور شہر کے اندر جو کچھ ہو گیا ہے وہ تو بہت عرصے تک اس طرح کے حالات نہیں ہوئے, اور اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کراچی کی طرح کا لاہور بنتا جا رہا ہے, اور ہر چوک چوراہے میں یہ اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس پبلک ڈیلنگ میں روزانہ ایسے واقعات کوٹ کرتے ہیں لوگ آ کے, اور 50% کیس ایسے ہیں جو رجسٹر نہیں ہوتے. جی, کسی کا موبائل اگر چھن گیا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا, وہ تھانے جائے گا, تھانے والے جو ہے نا وہ اس کی FIR درج نہیں کرتے, وہ کہتے اچھا جی اپلیکیشن لکھ کے دے دیں. یہ روزمرہ کا واقعہ, روزمرہ کا معمول ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ پولیس اپنی ایفرٹس کر رہی ہوگی, لیکن کرائم جو ہے, ہم جتنا زیادہ ہمارا انفسس ہے کہ نئی ایجنسیاں بن جائیں,
یہ جناب مجاہد اسکواڈ ہے، یہ ایلیٹ فورس ہے، یہ ڈولفن ہے، یہ اسپیشل برانچ ہے، یہ CIA ہے، درجن بھر جو ہے نا یہ ایجنسیاں اور یہ ادارے بن گئے ہیں، لیکن کرائم جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے جو بظاہر سارے ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑھ رہا ہے۔ اور یہ روزانہ کل بھی ایک وہ جو اداکارہ ہے اس کو جی ہاں چند ماہ کے دوران 40 کیسز ہیں، 40 اندھے کیس، جس میں 17 ابھی تک جو ہے نا وہ ٹریس نہیں ہو سکے۔ تو یہ ایک شہریوں کے اندر ایک عدم تحفظ کا احساس جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ہر جگہ یہ پھیل رہا ہے کہ جہاں پر کوئی محفوظ نہیں ہے، اور یہ چوکوں کے اندر جس طرح سے ہونا شروع ہو گیا، یہ کراچی ٹائپ وارداتیں ہیں جو پہلے یہاں لاہور میں نہیں ہوتی تھی۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ بہت شکریہ محمود رشید صاحب۔ ظفر الہی صاحب، آپ سے آخری سوال جو میں اس سے پہلے سوال کیا تھا کہ جو لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ کراچی طرز کا آپریشن ہونا چاہیے لاہور میں، کراچی طرز کی ہی وارداتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں لاہور میں، کیا ان کا یہ ڈیمانڈ جو ہے، یہ مطالبہ درست ہے؟ بالکل درست ہے، اور میرے خیال میں کنٹینیوس آپریشن ہونا چاہیے۔ مگر شاہجہ ایک چیز بتائیں، جب پولیس فورس خاص طور کراچی کے جب وہ سافٹ لوز جو ہوتے ہیں، یہ ہیلمٹس پہ ہو وہ نہیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، موٹر سائیکل پہ لائٹس ہو وہ نہیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، مانے کہ کوئی قانون ہی نہیں ہے جو وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے جو وہ کر سکتے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسی پولیس فورس، اب آپ نے یہ ذکر کیا کہ کرائم کم ہو گیا، ہاں سیریس کرائم 50%، 45% کم ہو گئے ہیں پاکستان پہ کراچی میں رینجرز آپریشن کے بعد، مگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سول وہ چھوٹے چھوٹے کرائمز ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، حکومت کو چاہیے بالکل کہ ابھی بد امنی کی جو لہر شروع ہوئی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، نہیں تو جو کراچی کے حالات کی طرح جو لاہور کے حالات اور زیادہ بگڑ جائیں گے، اور زیادہ یہ مطالبہ زور پکڑے گا کہ واقعی کراچی کی طرز کا آپریشن لاہور میں ہونا چاہیے۔ یقیناً حکومت کی، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا، جس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ بہت شکریہ حیدر اشرف جمالی صاحب، ظفر الہی صاحب، میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔